अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए ले आए हैं सिलसिलेवार नावल खाली सीप रिटन बाय रिमशा मुख्तार पार्ट 5, जिसका आपको यकीनन बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो फिर चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, आइकॉन बटन दबाना भी, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलें। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं नावल की तरफ। खाली सीप पार्ट 5। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी कोई भी गम PMA के 14 रिस्ट्रिक्शन से बढ़कर नहीं हो सकता। हारिस बरूज के पाँव पर पाँव मारते बात को मजाक में ले गया। वैसे सही कहा तुमने, बरूज ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ तायीद की, तो हारिस उसकी चालाकी पर ताव खाकर रह गया। तो एक दफ़ा मिल, सारे हिसाब बराबर करूँगा, हारिस ने बड़बड़ाते हुए धमकाया। जवाबन बरूज ने, है हिम्मत, फिर देखते हैं, बड़बड़ाते हुए उसकी धमकी को दिल से कबूल किया, और अरीशा उनकी बातों से महसूस होती खाने से इंसाफ करने में मगन थी। चलो, मेरा तो हो गया, चलें अब। रानिया ने प्लेट पर एक खिसकाते टिश्यू से लप थपके, फिर सर उठाकर फलक को देखा। हेलो मैडम, किस मराकबे में चली गई हो? उसको बेतासुर चेहरा लिए किसी गहरी सोच में मगन देखकर उसके आगे चुटकी बजाते मुतवज्जा किया। वो जो फॉक में गोश्त का टुकड़ा फंसाए खेलने में महफ थी, चौकी। हाँ, सवालिया निगाहों से रानियों को देखा, जो जांचती नज़रों से उसका अमीक जायज़ा ले रही थी। नहीं, अभी नहीं। उसके अक़ब में नज़र आते चेहरे पर एक सरसरी सी गैर महसूस निगाह डालकर उसे इनकार किया, क्योंकि अगर रानिया बरूज को देख लेती तो फ़ौरन उस ने हाल अहवाल पूछने चल पड़ना था। इसलिए बेहतर था कि वो उसके जाने के बाद ही उठती। क्यों भाई, अब लेट नहीं हो रहा? रानिया ने जताती निगाहों से उसे देखा। लहजे में तंज की आमेज़िश भी महसूस हुई। नहीं, आइसक्रीम खाए बगैर मैं नहीं जा रही। फलक ने उसका तंज नज़रअंदाज करते बात बनाई। ओके, बाद में लेट हुई और अबीर आंटी ने कुछ कहा तो डोंट ब्लेम मी फॉर दैट। फलक ने जवाबन यूं कंधे उचकाए जैसे उसे कोई परवाह नहीं है। एक्सक्यूज़ मी, रानिया ने हाथ के इशारे से वेटर को करीब बुलाया। यस मैम, वेटर ने मौदबाना अंदाज में पूछा। 2 आइसक्रीम्स, वन बटर केक एंड फलक तुम क्या लोगी? मिंट चॉकलेट चिप। या मिंट चॉकलेट चिप ट्रिपल स्कूप। ओके। रानिया ने ऑर्डर लिखवा कर वेटर को चलता गया। तभी उसका फोन बजने लगा। रानिया ने स्क्रीन सामने की तो एक पल को उसका रंग फक हुआ। फौरन से कॉल काट कर फलक को देखा, मगर उसे मुतवज्जा ना पाकर एक पुरसुकून सांस लबों से खारिज करते खुद को कंपोज किया, और फोन वापस मेज पर रखकर सरसरी निगाहों से अतराफ का जायजा लेने लगी। कुछ सानी से होंगे कि फोन फिर से बजने लगा। फलक ने लाशऊरी तौर पर एक अचटती निगाह स्क्रीन पर डाली, मगर अगले ही पल बदल ली। रानिया ने फिर से कॉल काट कर फोन साइलेंट मोड पर कर दिया। कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही? फलक ने मेज़ पर खूनियाँ जमाते उसकी तरफ झुककर कहा। वो मेरी एक फ्रेंड है, लंबी बात के चक्करों में होगी, पर मेरा अभी मूड नहीं है। रानिया ने बमुश्किल बात संभाली। उसकी वजाहत पर एक धीमी सी तंज़िया मुस्कान ने फलक के लबों को छुआ था, जैसे जिस चीज़ का उसे खदशा था वही हुआ हो। उठा लो कॉल, वरना वो इतनी सी बात को भी अपनी आना का मसला न बना ले। यकीन जानो, इब्तिसाम से कोई बईद नहीं, फलक ने आम से लहजे में कहते रानिया के सर पर बम फोड़ा था। रानिया ने आंखों में सजाब लिए फक चेहरे के साथ फौरन उसे देखा था। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? क्या छुपा रही थी मुझसे? अपना सीक्रेट रिलेशनशिप? फलक ने अबरूज काटे उसकी हैरत में डूबी आंखों में झांका। अलबत्ता रानिया को उसके लहजे में ज़रा सा भी तंज का अंसर महसूस नहीं हुआ। वो रानिया से कोई वजाहत न बन पड़ी। वो यूं सर झुका गई जैसे किसी गुनाह की मुरतकिब ठहराई गई हो। यकीन जानो रानिया, मुझे इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस इतना पूछना चाहूँगी कि क्या तुम उसे लेकर सीरियस हो? फलक ने जैसे उसकी सोच को पढ़कर संजीदगी से दरियाफ्त किया। पता नहीं, शायद हाँ, वो धीमी आवाज़ में मनमनाई। देखो, मुझे तुम्हारा नहीं पता कि तुम उसके साथ मुखलिस हो या नहीं, पर इतना कहूँगी कि जल्द फैसला कर लो, क्योंकि तुम्हारा तो शायद कुछ ना जाए, मगर वो तुम्हें आराम से नहीं बख्शेगा। बहुत टेढ़े मगज़ का आदमी है वो।
فلک نے پیش آنے والی صورتحال سے اسے بروقت آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ رانیہ کے چہرے پر تاریک سایہ لہرایا تھا۔ لیکن اگر وہ تمہاری طرف پیش قدمی کر رہا ہے تو شاید وہ تمہارے ساتھ مخلص ہو، کیونکہ وہ لاکھ برا سہی، بلکہ بے انتہا برا سہی، مگر میں نے آج تک اس کی کسی لڑکی کے ساتھ انوالومنٹ کے بارے میں نہیں سنا اور نہ ہی دیکھا کہ اس کی اچھائی ہے۔ فلک نے کڑوے کسیلے منہ بناتے جس طرح دل پر پتھر رکھ کر ابتسام کی تعریف کی تھی، بس وہی جانتی تھی۔ ویٹر آئس کریم لے کر آیا تو وہ چند ثانیے کے لیے خاموش ہو گئی۔ ویسے فلک، ایک بات پوچھوں؟ تم اور ابتسام ایک دوسرے کو اتنا ناپسند کیوں کرتے ہو؟ تم بھی اس کے ذکر پر چڑھتی ہو اور وہ بھی تمہارا نام تک سننے کا روادار نہیں؟ رانیہ فلک کی باتوں پر جیسے پرسکون ہوتی اپنی جان میں لوٹ آئی تھی۔ اعتماد بھی واپس بحال ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے جلتا ہے، بچپن سے ہی۔ حالانکہ دادا ہمیں ایک جتنی محبت اور توجہ دیتے تھے، مگر وہ ہمیشہ ساری توجہ خود پر چاہتا تھا۔ میری ہر چیز توڑ دیتا تھا، مجھے مارتا بھی تھا۔ پھر ایک دفعہ میں نے بدلہ لینے کی غرض سے اس کا پروجیکٹ خراب کر دیا۔ اسے امید تھی کہ دادا اس کے حق میں بولیں گے اور مجھے ڈانٹیں گے، مگر ایسا نہ ہوا، اور بس وہی چیزیں دل میں رکھ کر آج بھی وہ ایسا ہی ہے، بد دماغ، غصیلا، موٹی عقل کا، ایسا گدھا بس اتنا کافی ہے۔ تم تو اس کے خلاف پورا محاذ کھولے بیٹھی ہو۔ رانیہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے بیچ راستے میں روکا، مبادا وہ اپنی بھڑاس نکالنے کے چکر میں ابتسام کی ٹھیک ٹھاک بے عزتی کر دیتی۔ خیر، کر تو اس نے دی تھی۔ تمہیں بڑی ہمدردی ہو رہی ہے۔ اگر دوبارہ اس کی حمایت کی تو جان لے لوں گی تمہاری۔ فلک نے دانت پیستے اسے خبردار کیا۔ اس کا ابتسام کی حمایت میں بولنا قطعاً برداشت نہیں ہوا تھا۔ اچھا چلیں اب؟ رانیہ نے اس کی دھمکی پر ہنستے ہوئے پوچھا۔ فلک نے اس کے عقب میں نگاہ ڈالی تو پچھلی میز خالی تھی، یعنی وہ جا چکا تھا۔ وہ رانیہ کے ساتھ باتوں میں اتنی محو ہو گئی تھی کہ بروج کا اٹھنا اور ایک الوداعی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے باہر جانا تک محسوس نہیں کر پائی تھی۔ چلو، وہ اپنا بیگ کندھوں پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب رکنے کا جواز جو نہیں بچا تھا۔ ارے تم اتنی عجیب حرکتیں کیوں کرنے لگتی ہو؟ پہلے جلدی جلدی کی رٹ، پھر رکنے پر اصرار، اور اب پھر سے ہوا کے گھوڑے پر سوار۔ چھڑی کے تلے دم تو لو۔ رانیہ نے میز سے فون اور کیز اٹھاتے خفگی سے اسے گھورا، مگر وہ لاپرواہی برتتی آگے نکل گئی۔ فلک کو یونیورسٹی واپس ڈراپ کر کے وہ گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ فلک کو اس کے ڈرائیور نے پک کرنا تھا۔ ڈرائیو کرتے دوران اس نے ابتسام کو کال بیک کیا، مگر جواب نہ دار، لیکن کچھ لمحوں بعد ہی اس کی کال آنے لگی۔ اسکرین پر جگمگاتا ابتسام کا نام دیکھ کر اس نے ایک دھیمی مسکان کے ساتھ گاڑی سائڈ پر پارک کرتے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو؟ ابتسام کی آواز میں بے چینی وہ اتنے فاصلے پر بیٹھ کر بھی محسوس کر سکتی تھی۔ ہیلو، کیسے ہو؟ رانیہ نے احوال دریافت کیا۔ مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی تھی؟ وہ پریشان تھا اس کے لیے۔ اس کی آواز میں موجود فکر مندی محسوس کر کے رانیہ کو خود پر رشک آیا تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، وہ میں فلک کے ساتھ تھی اس لیے۔ تم بتاؤ کب واپس آ رہے ہو؟ پھر سے فلک؟ ابتسام نے دانت پیستے زیر لب دہرایا۔ ہاں، میں آج شام واپس آ رہا ہوں، یہی بتانا تھا۔ اس نے بات لپیٹی۔ اشفاق صاحب اسے بلا رہے تھے۔ اوکے، میں بعد میں بات کروں گا، ڈیڈ بلا رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ رانیہ نے الوداعی کلمات کہتے فون کاٹ دیا اور واپس سے گاڑی سڑک پر ڈال لی۔ وہ انگریزی موسیقی کی کوئی دھن گنگناتی ساتھ ساتھ ڈرائیو کر رہی تھی۔ آسمان پر مٹیالے بادلوں کا بسیرا تھا۔ سورج کی گرم شعاعیں ہر شے کو جھلسا رہی تھیں۔ باہر گرمی محسوس ہوتی تھی، مگر گھر کے اندر کا ماحول ٹھنڈا اور پرسکون تھا۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ فلک گھر پہنچ کر لباس تبدیل کرنے کے بعد سب سے پہلے وقار کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ کھڑکی کھولے آسمان پر نگاہیں جمائے، جانے کس خیال میں تھے کہ اس کے بولنے پر پلٹے۔ ایک استقبالیہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھال کر اپنا دایاں بازو وا کر کے اسے قریب بلایا۔ بایاں بازو ابھی ہلانے جلانے سے قاصر تھے۔ وہ تیزی سے ان کے سینے سے آ لگی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا بیٹا کیسا ہے؟ جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے پوچھا۔ میں ہمیشہ کی طرح پیاری۔ اپنے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر چہرہ اس میں تھامتے آنکھیں پٹپٹا کر لب کشائی کی تو وقار اس کی ادا پر نثار ہوتے پھر سے اسے خود میں بھیج گئے۔
آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ چلیں یہاں آ کر بیٹھیں۔ وہ زبردستی انہیں کاؤچ تک لے آئی۔ ماموں تو ابھی ہاسپٹل سے آئی نہیں، ان کی سرجری ہے، اس لیے آپ اور میں لنچ کر لیتے ہیں۔ ریسیور اٹھا کر ملازمہ سے لنچ کمرے میں ہی لے آنے کا کہہ کر ان کے ساتھ کاؤچ پر آ بیٹھی۔ نورے، وقار نے اس کے بال سہلاتے اسے پکارا۔ جی بابا۔ وہ ان کی طرف رخ موڑ کر پوری طرح متوجہ ہوئی۔ آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کے دادا ملٹری میں تھے، اور میں نے بھی ملٹری کیوں چنی؟ وہ آج کل ایسے ہی عجیب سوالات کرتے تھے۔ جانتی ہوں بابا، کیونکہ دادا چاہتے تھے کہ آپ ان کی طرح ملٹری میں جائیں، اور آپ کو شہید ہونے کا شوق تھا۔ وہ مسکرا کر اپنی معلومات شیئر کرنے لگی۔ مگر اس نے کہا تھا کہ آپ کو شہید ہونے کا شوق تھا، جبکہ وقار یہی سوچ رہے تھے کہ کچھ شوق کبھی مردہ نہیں ہوتے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جذبے کی بھٹی میں پک کر جنون کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اور یہی جذبہ ہماری فوج کے ہر بہادر جوان کی رگوں میں اس کے جسم کے ساتھ نشو و نما پاتا ہے، اور ہر جوان جذبہ شہادت سے سرشار ہے۔ وطن کے لیے جینا اور وطن پر جان وار دینا ہی تو ایک سپاہی کا خواب اور مقصد زیست ہوتا ہے، اور پاکستانیوں کی بہادر ماؤں کی کوکھ سے جنم لینے والا ہر ایک بہادر سپوت اسی جذبے کے ساتھ بڑا ہوتا ہے۔ بابا، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ فلک کب سے اپنی بات مکمل کر کے ان کے بولنے کے منتظر تھے، مگر ان کی خاموشی طویل ہونے پر انہیں پکارا۔ نہیں میری چندا، مجھے کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں، چلو کھانا کھائیں۔ وقار صاحب نے اسے پچکارتے بہت آسانی سے اس کے ذہن کے خیالوں کو جھٹک دیا تھا۔ کاش کہ وہ خود بھی اپنے خیالوں کو جھٹک کر حقیقت کو فراموش کر سکتے۔ 30 سال قبل یہ منظر تھا ایبٹ آباد کا، جہاں دسمبر کی ٹھٹھراتی سردی میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے ٹریننگ گراؤنڈ میں کیڈٹس روزمرہ کی ٹریننگ میں مگن تھے۔ ایک طرف بنی عمارت کے دائیں حصے کے ایک کمرے میں باہر کی نسبت موسم کچھ زیادہ ہی گرم تھا، جو کہ قطعاً بھی ہیٹر کی مرہون منت نہ تھا، بلکہ یہ مزاج کی گرمی تھی۔ اندر موجود نشستوں پر براجمان افسران کے تپتے مزاجوں کی گرمی۔ کمرے کے عین وسط میں ایک کیڈٹ بازو پیچھے باندھے سر جھکائے کھڑا تھا، گویا پیشی جیسا ماحول بنا ہوا تھا۔ 4 افسران ایک ساتھ کرسیوں پر بیٹھے تھے، جبکہ ایک پروقار شخصیت کا مالک نفیس سے سوٹ میں دائیں جانب کی اکلوتی نشست پر بیٹھا تھا، چہرے پر البتہ طیش کے کم جبکہ پشیمانی کے آثار زیادہ تھے۔ جنرل عثمان حمدانی صاحب، ہم سب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کیڈٹ اشفاق حمدانی کو افسر سے بدتمیزی اور ہاتھ اٹھانے کی جرت پر پاکستان ملٹری اکیڈمی سے ڈسمس کیا جاتا ہے۔ ان الفاظ پر جنرل ریٹائرڈ عثمان حمدانی کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا تھا۔ وہ بنا ایک لفظ بھی ادا کیے چپ چاپ کمرے سے نکل گئے۔ وہاں کھڑا کیڈٹ ہنوز اسی پوزیشن میں جمع تھا، البتہ چہرہ اور آنکھیں ضبط کے مارے سرخ ہو رہی تھیں۔ کچھ گھنٹوں کے بعد ایک سیاہ پراڈو ایبٹ آباد سے اسلام آباد کی طرف جاتی سڑک پر دوڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ گاڑی کے اندر ڈرائیور اور پچھلی نشست پر ایک طرف کھڑکی سے باہر دوڑتے مناظر پر نظریں جمائے وہی نفیس سے سوٹڈ بوٹڈ جنرل ریٹائرڈ عثمان حمدانی، جبکہ برابر میں ذرا سا ہٹ کر کھڑکی کے ساتھ جڑ کر بیٹھا وہی کیڈٹ تھا جو اس وقت بھی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چند گھنٹوں کے مختصر سفر کے بعد گاڑی ایک خوبصورت اور عالیشان بنگلے کے ڈرائیو وے پر آ کر ٹھہری۔ ملازم نے دوڑ کر گاڑی کا دروازہ وا کیا۔ عثمان حمدانی نکل کر بنا اشفاق حمدانی کو دیکھے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ افسردہ تھے۔ آج ان کے بیٹے کی اس حرکت نے چیف آف آرمی اسٹاف کی پوسٹ سے ریٹائر ہونے والے جنرل عثمان حمدانی کا سر جھکا دیا تھا۔ لاؤنج میں کتاب ہاتھ میں تھامے بیٹھے وقار حمدانی نے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ السلام علیکم بابا جان۔ فوراً سے کھڑے ہو کر سلام کیا، مگر آج وہ اپنے لاڈلے کا سلام بھی نظر انداز کر گئے تھے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے زینے چڑھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ ارے بھائی جان، آپ کب آئے؟ کیا ویکینڈ آئے ہیں؟ پر آج تو منڈے ہے۔ 18 سالہ وقار اشفاق کو دیکھتے ہی اس کے گلے سے لگ گیا، پر اگلے ہی پل اس کی یوں آمد پر حیران ہوتے سوالات کی بچھاڑ کر دی، مگر ایک بھی سوال کا جواب اشفاق حمدانی کے پاس نہ تھا۔ حال
سر، بریگیڈیئر وقار صاحب آئے ہیں۔ اشفاق جنجوع اپنے کمرے میں موجود تھے جب ملازم نے آ کر اطلاع دی۔ سر کو جنبش دے کر اسے چلتا کیا، پھر اپنا سگار ایشٹرے میں مسل کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ چہرے پر تشویش کی لہریں ابھری تھیں۔ ارے وقار، تم کیوں آ گئے؟ میں تمہیں ملنے آنے والا تھا، بس پارٹی کے چند کام نمٹا رہا تھا۔ اشفاق صاحب نے آگے بڑھ کر گرم جوشی سے انہیں گلے لگایا۔ البتہ وقار کے مزاج میں یہ گرم جوشی مفقود تھی اور چہرہ سپاٹ تھا۔ بیٹھو۔ گلے لگ کر الگ ہوتے انہیں صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ خود بھی سنگل صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئے۔ کیا آپ اپنے ملازموں سے کہیں گے کہ چند پل ہمیں اکیلا چھوڑ دیا جائے؟ سپاٹ انداز میں دروازے میں کھڑے باڈی گارڈز کی طرف ایک نگاہ اٹھاتے کہا۔ اشفاق صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں جانے کا کہا۔ دونوں سر ہلاتے باہر نکل کر اپنے پیچھے دروازہ بند کر گئے۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ یقین مانو میں اسے چھوڑوں گا نہیں جسے میرے بھائی کے ساتھ یہ… آپ کب تک جھوٹ بولیں گے بھائی؟ وقار نے ان کی بات درمیان میں کاٹتے دھیمی آواز میں کہا۔ اشفاق نے چونک کر ان کو دیکھا، مگر وہ نظریں غیر مرئی نقطے پر ٹکائے بیٹھے تھے۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم وقار؟ صاف صاف کہو۔ اشفاق نے پہلو بدلتے بظاہر لا علمی کا مظاہرہ کیا۔ آپ ہیں ان سب کے پیچھے، ان ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے پیچھے، لاہور میں قابض اس گروہ کی امداد کرنے والے، ان دشمن عناصر کو چھوٹ دینے والے، پاکستان کو برباد کرنے والے، اس ملک کی جڑوں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کرنے والے، میری بیٹی کو اغوا کروانے کی کوشش کرنے والے کرنل محمود وڑائچ کے خاندان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے والے، اور مجھ پر قاتلانہ حملہ کروانے والے۔ وقار ہنوز نظریں غیر مرئی نقطے پر جمائے دھیمی مگر لفظ پر لفظ مضبوط ہوتی آواز میں کہہ کر ایک دم چپ ہو گئے۔ چند لمحے کے لیے کمرے میں ایک بوجھل سی خاموشی چھا گئی۔ ہاں، خاموشی کے بھنور میں اپنی صدا کا کنکر پھینک کر لہریں بنانے والے کی آواز نے وقار کو بھی اسی سمندر کی لہروں میں دھکیل دیا تھا۔ ان کا وجود ایک بے آسرا ناؤ کی طرح لہروں کی دوش پر ڈول رہا تھا۔ انہوں نے زور سے آنکھیں میچ لیں، جیسے ان الفاظ کو سمجھنا چاہتے ہوں، ان پر یقین کرنا چاہتے ہوں۔ ایک طویل وقفے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں، پھر نظریں اشفاق پر ڈالیں جو اپنی اصلی تمکنت کے ساتھ گردن اکڑائے بیٹھے تھے۔ کیوں؟ بڑے ضبط کے ساتھ پوچھا تھا۔ وہ ان کی بے باکی پر شدید تھے۔ ایک دفعہ بھی انکار نہ کیا، جھوٹا ہی صحیح ایک دفعہ کہہ تو دیتے کہ ایسا نہیں ہے، مگر انہوں نے تو سیدھا تسلیم ہی کر لیا تھا۔ کیونکہ مجھے آرمی سے نفرت ہے، ہموار لہجے میں جواب آیا تھا۔ کیسی نفرت بھائی؟ یہ کیسی نفرت ہے کہ جو ایک ادارے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ملک کو، اپنے رشتوں کو ہی نگل رہے ہیں؟ وقاری ایک دم اٹھ کھڑے ہوتے چلائے تھے۔ کیا قصور ہے اس ملک کا، اس ملک کے مکینوں کا، ان جانوں کا جو آپ بلا وجہ لے رہے ہیں؟ کیوں غداری کر رہے ہیں اپنی شناخت کے ساتھ؟ میرا کیا قصور تھا جب آرمی سے مجھے ڈسمس کر دیا گیا؟ اگر میں چیف آف آرمی اسٹاف کا بیٹا تھا تو میری دوسروں سے زیادہ ٹف ٹریننگ کیوں؟ افسر مجھ پر ہی سختی کیوں کرتا تھا؟ اور بابا، انہوں نے کیا کیا؟ میرے نکلنے کے بعد مجھے مخاطب کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے کتنی معافیاں مانگی، مگر نہیں، انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ بس اسی دن سے یہ نفرت میرے اندر پنپ رہی ہے۔ بدلے کی آگ نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ میں شاید مر جاتا۔ اسی لیے میں اشفاق ہمدانی سے اشفاق جنجوع بنا۔ میں پورے ملک کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لوں گا، اس آرمی کو برباد کر دوں گا۔ آپ کی ٹریننگ ٹف نہیں تھی، جو افسر آیا تھا وہ سخت تھا، پوری پلٹون پر سختی کرتا تھا، مگر آپ کے ذہن کا فطور آپ کو وہی سمجھنے دیتا ہے کہ جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ دوسرے سب ظالم اور آپ مظلوم۔ ابھی بھی وقت ہے، یہ سب ترک کر دیں بھائی، میں معاف کر دوں گا آپ کو، یہ دھرتی آپ کو بخش دے گی۔ وہ نم آلود لہجے میں ان کی طرف بڑھے۔ ہٹو پیچھے، میں اپنے مقصد سے نہیں ہٹنے والا۔ راستے میں آنے والی ہر شے کو نیست و نابود کر دوں گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، اور جو بھی میری راہ میں رکاوٹ بنے گا وہ بھی جان سے جائے گا، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ سن رہے ہو؟ کوئی بھی۔ اشفاق نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ ان کی آنکھوں میں نفرت حلقوں لے رہی تھی۔ تو پھر میں بھی اپنے ملک کو نقصان پہنچانے والے کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا کر رہوں گا، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔
یہ کہہ کر وہ رکے نہیں تھے، دروازہ دھکیل کر کمرے سے نکل گئے۔ آج انہوں نے اپنا بھائی کھو دیا تھا۔ وقار، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ آپ کو منع کیا ہے نا زیادہ چلنے پھرنے سے، مگر مجال ہے جو آپ میری نصیحتوں کو رتی برابر بھی فوقیت دیں۔ ابیرہ وقار کی غیر موجودگی پر پریشان حال لاؤنج میں ٹہلتی محو انتظار تھیں۔ رات کے 11:30 بجنے کو تھے، مگر وہ ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ اندرونی دروازے میں ان کے نمودار ہوتے ہی وہ انہیں ڈپٹنے لگیں۔ ابھی مزید کہنا باقی تھا، مگر ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ تھم گئیں۔ ان کے چہرے پر کچھ ناقابل فراموش غیر معمولی تاثر تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ سرعت سے ان کے قریب آئیں۔ وہ شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جواباً محض سر کو عضلات میں جنبش دی اور زینے چڑھنے لگے۔ ان کی چال میں لرزش تھی۔ ابیرہ نے اپنے جیون کے ان 23 سالوں میں جب سے وہ وقار سے منسوب ہوئی تھیں، کبھی بھی انہیں یوں شکست خوردہ حال میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ فوراً کچن میں گئیں اور ان کے لیے ایک کپ کافی بنا کر روم میں چلی آئیں۔ وہ کوٹ کو بیڈ پر ڈال کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے نیند دراز سے۔ وقار، کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بتائیں۔ کافی کا مگ تپائی پر دھر کر وہ ان کے برابر میں بیٹھتیں، پریشان نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ آپ رو رہے ہیں؟ ان کی نیم و آنکھوں کے کناروں پر چمکتی نمی دیکھ کر وہ مزید بے چین ہوئی۔ وقار آنکھیں کھول کر سیدھے ہوئے، آنکھوں کے کناروں پر نمی کو ہاتھ کے پوروں سے رگڑا اور ایک گیلی زکام زدہ سانس اندر کھینچ کر لبوں سے خارج کی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے اندر ہوتی اتھل پتھل کو آنکھوں کے ذریعے منکشف ہو جانے سے چھپانا چاہتے ہوں، مگر مقابل بھی ان کی زوجہ حیات تھیں۔ وہ چاہے جتنی دفعہ مرضی ٹال دیتے، مگر کسی صورت بھی ان کی تسکین ممکن نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ خود اپنی زبانی اپنی پریشانی سے آگاہ کر دیتے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا بازو جیسے مجھ سے کٹ گیا ہو، بہت تکلیف ہو رہی ہے، ناقابل برداشت ہے یہ درد میرے لیے۔ وہ اپنے دل پر اپنا دائیں ہاتھ رکھ کر گلوگیر لہجے میں گویا ہوئے، انداز کھویا کھویا سا تھا۔ اسی لیے کہا تھا کہ اس بازو کو مت حرکت دیں، پر مجال ہے جو آپ کبھی مان جائیں۔ سوچتے ہوں گے کہ فضول بول رہی ہے، بولنے دو۔ ابیرہ خفگی سے بولی۔ وقار نے ان کو دیکھا۔ لا علمی کتنی عظیم نعمت ہے، بلا شبہ آج وہ اس بات سے 100% متفق ہوئے تھے۔ دل میں ایک کسک سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ چلیں آپ کافی پی لیں، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ کافی کا مگ اٹھا کر ان کی طرف بڑھایا، البتہ انداز اب بھی خفا خفا سا تھا۔ مجھ سے خفا مت ہوا کریں، آپ جانتی ہیں نا میں برداشت نہیں کر پاتا۔ اپنا بازو ان کے کندھے پر دراز کرتے انہیں ساتھ لگایا۔ نہیں ہوں خفا، فکر نہیں کریں۔ ابیرہ نے ان کے کندھے پر سر ٹکا لیا۔ وقار کافی کا مگ سائڈ میز پر رکھ چکے تھے۔ نورے سو گئی؟ وہ کھلی کھڑکی کے سامنے لٹکتے ہوا سے سرسراتے پردے پر نظریں ٹکائے ہوئے تھے۔ جی، کل اس کی ارلی مارننگ کلاس ہے، اسی لیے جلدی سو گئی ہے، ورنہ تو لیٹ اٹھنے کی عادت پڑ چکی ہے اسے۔ 11 بجے کلاس ہو تو 9:30-10 بجے جاگتی ہے۔ ایک دفعہ میں اپنے بزی اسکیجول سے فارغ ہو جاؤں اسے ٹھیک کرتی ہوں۔ ابیرہ نے دانت کچکچائے۔ وہ لیٹ اٹھنے کے سخت خلاف تھیں۔ آج کل ہاسپٹل جلدی جانا پڑ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ ملازمہ سے پورے دن کی روٹین معلوم کرتی تھیں اور واپسی پر جس حد تک ممکن ہو گھر کے زیادہ تر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ آپ میری بیٹی پر زیادہ سختی مت کیا کریں۔ آپ جانتی ہیں نا کہ مجھے میری متاع حیات سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وقار کے لہجے میں مٹھاس ہی مٹھاس تھی۔ 3 سالوں کے بعد اس دنیا میں آنے والی ان کی نورے بلا شبہ ان کے لیے خدا کی رحمت بن کر ہی پیدا ہوئی تھی۔ اس دن یوں لگا تھا جیسے چاند آنگن میں اتر آیا ہو۔ روش روش بہار تھی۔ زندگی یوں لگنے لگی تھی جیسے مسرت و شادمانی کی اوک سے خوشبوؤں کا رس پی رہی ہو۔ جانتی ہوں، بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ اسی لاڈ پیار سے ہی تو اسے شے ملتی ہے۔ اس دن برو سے اتنی بدتمیزی کر رہی تھی آپ کی لاڈلی۔ کبھی فرصت ملے تو اپنی نورے سے ذرا اس کے مزاج کی بابت بھی استفسار کر لیجیے گا کہ آخر کس خوشی میں اتنے بلند ہیں کہ کسی سے ملتے ہی نہیں۔ ابیرہ ان کا ہاتھ ہٹاتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اور اب بہتر ہے کہ اس کے لیے آپ کوئی لڑکا دیکھ لیں کہ آج نہیں تو کل شادی تو کرنی ہے نا، اور جس طرح ہر ایک میں کیل میخ نکالنے کی اسے عادت ہے نا،
اس لحاظ سے ابھی شروع کریں گے تو 1.5-2 سال تک محترمہ کے شایان شان کوئی بر مل ہی جائے گا۔ ان کی باتوں سے وہ چند ثانیے کے لیے اپنے اندر اٹھتی اذیت فراموش کر چکے تھے۔ عبیرہ کا انداز چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ یقیناً ماں بیٹی میں پھر سے بحث ہوئی ہے کہ ایسے مخالف بیانات عموماً ایسی صورتحال میں ہی منظر عام پر آتے تھے۔ میری بیٹی اتنی بھی بری نہیں ہے، اور رہی بات اس کی شادی کی تو جب وقت آئے گا لڑکا بھی مل جائے گا۔ فی الحال اجازت ہو تو سونا چاہوں گا۔ میں نے کب روکا ہے، سو جائیں، میں بھی بلا وجہ ہی آپ کے لیے جاگتی رہی۔ عبیرہ منہ بسورتی بیڈ پر سونے لیٹ گئیں۔ وقار اپنا کوٹ اٹھا کر چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ پتہ نہیں کیوں لگتا ہے جیسے وقت بہت کم رہ گیا ہو، سارا دن بس یہی رہتا ہے کہ ضروری کام نمٹا لوں۔ عبیرہ سوچ رہی تھی۔ ایسے ہی پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا سوچتی رہتی ہوں۔ بڑبڑاتے ہوئے سر جھٹکا اور دائیں کروٹ رخ موڑ کر آنکھیں موند گئیں۔ الماری سے کپڑے نکالتے دوران وقار کی نظر اپنی ہینگ شدہ وردی پر گئی تو بلا اختیار ہی اشفاق صاحب کا زہر خند لہجہ کانوں میں گونج اٹھا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر کندھوں پر لگے ستاروں کو چھوا تو آنکھوں کے سامنے 29 سال قبل کی اپنے والد کی شبیہ لہرائی، جب وہ ان کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے، سر اٹھائے، آنکھوں میں فخر تھا۔ آج میرے سامنے میری جوانی کھڑی ہے، کتنے مان سے کہہ رہے تھے، کتنے خوش تھے وہ کہ ان کا ایک بیٹا ان کی ہی روش پر چل نکلا تھا۔ خود ریٹائر ہو جانے کے بعد انہوں نے ایک اور پودا لگا دیا تھا جو عنقریب اس وطن کے تپتی دھوپ کی مانند دشمنوں سے اپنی ٹھنڈی چھاؤں کے ذریعے حفاظت کرنے والا تھا۔ بابا، آپ کہتے تھے نا کہ جب ابر رحمت برستی ہے تو سمندر میں موجود سیپ منہ کھول لیتے ہیں۔ کوئی خوش نصیب ہی ہوتا ہے کہ جس تک بارش کا یہ قطرہ پہنچتا ہے۔ میں بھی خود کو وہی خوش نصیب سیپ سمجھ بیٹھا تھا۔ ستیلے رشتے کو بھلائے انہیں ہمیشہ اپنوں سے بڑھ کر سگا مانتا تھا، انہیں اپنا بازو گردانتا تھا، مگر دیکھیں میرا مان کیسے چکنا چور ہوا ہے۔ میرا سہارا مجھ سے چھوٹ گیا، میرا بازو مجھ سے کٹ کر دور جا گرا ہے۔ سیپ کتنی آزمائشوں کا سامنا کرتا ہے، تب جا کر بارش کے قطرے کو گوہر میں بدلتا ہے۔ بیچ سمندر اندھیری تہ میں رہتا ہے، آب رواں کو سہتا ہے، طوفانوں سے لڑتا ہے۔ میں نے بھی یہی کیا بابا، میں نے آزمائشوں کا سامنا کیا، تلاطم خیز موجوں کو برداشت کیا، مگر انجام میں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ میرے سیپ میں تو گوہر تھا ہی نہیں، میرا سیپ تو خالی نکلا۔ ان کی مدھم خود کلامی میں بھی لرزش تھی، آنکھوں سے اشک لڑیوں کی مانند بہہ رہے تھے۔ دل ٹوٹا تھا، مان کا خون ہوا تھا، اتنا سوگ تو بنتا تھا۔ بیڈ پر آنکھیں بند کیے اوندھی لیٹی رانیہ ابھی تک سوئی جاگی کیفیت میں تھی۔ اے سی کی ٹھنڈک اور اوپر سے غالب آتی نیند اسے سرور بخش رہی تھی کہ موبائل کی میسج بیپ نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ اسکرین پر ابتسام کی جانب سے پیغام شو ہو رہا تھا۔ اس نے ٹچ کر کے میسج کھولا۔ کل صبح یونیورسٹی سے مارننگ میں پک کروں گا، اوکے؟ اب وہ جوابی میسج ٹائپ کر رہی تھی۔ اس کے بعد موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ حامی تو وہ بھر چکی تھی، مگر فلک سے کیا کہنا تھا؟ کوئی بہانہ کر دوں گی، فیصلہ کر کے پھر سے آنکھیں بند کر لیں۔ جلد ہی وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ صبح کا آغاز معمول کے مطابق ہوا تھا۔ خود ڈرائیو کر کے اب وہ یونیورسٹی کے مین گیٹ پر پہنچ چکی تھی، البتہ آج اسے اندر نہیں جانا تھا۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ آج ان کی 10 بجے کلاس تھی جسے وہ اسکپ کر چکی تھی۔ فلک یقیناً اندر ہی تھی۔ وہ صبح کلاس سے پہلے اسے یونی نہ آنے کا میسج کر چکی تھی۔ بلیک کیپری کے ساتھ بلیک نیٹ کا ٹاپ زیب تنگ کیے، جس کی کھلی آستینوں کے کناروں پر سفید سٹونز لگے تھے۔ ایش بلائنڈ ہائی لائٹس کے ساتھ اسٹیپس میں کٹے بال کھلے چھوڑے تھے۔ لبوں پر ٹیک روز کلر کی لپسٹک کے ساتھ لائٹ میک اپ میں وہ بلا کی حسین دکھ رہی تھی۔ ابتسام کے میسج کے ساتھ ہی اسے ابتسام کی سیاہ پراڈو بھی نظر آ گئی تو وہ گاڑی لاک کر کے سہج سہج پاؤں دھرتی اس تک پہنچی۔ ویلکم مائی لیڈی، ابتسام نے اس سے ہاتھ ملاتے دلکشی سے کہا۔ اس کے بیٹھتے ہی ابتسام بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی بھگا لے گیا۔ وہ دونوں گیگا مال کے اندر داخل ہو رہے تھے جب کسی نے نظروں میں حیرانی سموئے دور تلک ان کو دیکھا تھا۔ بروچ، جو کسی کام سے اس ایریا میں آیا تھا،
رانیہ کو فلک کے کزن کے ساتھ اس کی گاڑی سے اترتا دیکھ کر حیران ضرور ہوا تھا، مگر پھر لاپرواہی سے سر جھٹک کر اپنے کام میں لگ گیا۔ البتہ ان کا خیال بار بار ذہن میں ضرور ابھرتا رہا تھا۔ اشفاق، کیا آپ آج بھی بزی ہیں؟ فرحت صاحبہ نے انہیں مخاطب کیا، جو صبح کے اخبار کا مطالعہ کرتے چائے کے نشے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ظاہر ہے بیگم، آپ کہیے کیا کام ہے؟ بنا نظریں اٹھائے مصروف سا جواب آیا تھا۔ وقار کی عیادت کے لیے جانا ہے، جب سے امریکہ سے واپس آئے ہیں ایک دفعہ بھی ان سے بات نہیں ہوئی۔ چلیں آپ تیار ہو جائیں، چلتے ہیں۔ اخبار تہہ کر کے سائیڈ میز پر رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابتسام چلا گیا؟ جی صبح ہی چلا گیا تھا، فرحت نے جاتے ہوئے مڑ کر انہیں جواب دیا اور کمرے میں چلی گئیں۔ ذرا پتہ تو چلے کہ برخوردار کدھر کی تفریح کو نکلے ہیں۔ خود کلامی کرتے فون پر کوئی نمبر ملا رہے تھے۔ ہاں ہیلو شفیق، ابتسام کہاں ہیں اس وقت؟ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے وہ کھڑکی میں فون کان سے لگائے کھڑے اپنے بیٹے کی جاسوسی کے لیے تعینات ملازم سے مہوئے گفتگو تھے۔ صاحب مال میں آئے ہیں۔ شفیق ہوشیاری سے ان دونوں کا تعاقب کرتا ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ساتھ کون ہے؟ صاحب وہی میڈم ہے جو اس سے پہلے ہوتی تھی۔ مجھے اس لڑکی کے پورے خاندان کا بائیو ڈیٹا چاہیے۔ جو حکم سرکار، شفیق نے ادب سے کہا۔ چلیں اشفاق، عقب سے فرحت کی آواز آئی تو وہ فون بند کر کے مڑے۔ وہ اپنے سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے ایک کندھے پر شال ڈالے جانے کے لیے تیار تھیں۔ ایک اچھڑتی نگاہ ان پر ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ وہ بھی پیچھے ہو لیں۔ باہر شوفر پہلے سے ہی گاڑی تیار کیے کھڑا تھا۔ ان کے آتے ہی جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ ان کے بیٹھنے کے بعد فرحت کی جانب کا دروازہ کھولا اور پھر اپنی نشست سنبھال کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ سفید پراڈو کے آگے اور پیچھے حفاظتی گاڑیاں تھیں، جن میں گن مین چوکس انداز میں ہر وقت ہتھیاروں کے ہمراہ تیار رہتے تھے۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے اپنے آرڈر کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ابتسام کی نظریں اس کے طلسماتی حسن سے چپک کر رہ گئی تھیں اور رانیہ ہمیشہ کی طرح ابتسام کو کم جبکہ دائیں بائیں زیادہ دیکھ رہی تھی۔ ویسے میرے بارے میں تو تم سب جانتی ہی ہو، کبھی اپنے بارے میں بھی کچھ بتاؤ۔ اس کے میز پر دھرے مومی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر آنکھوں میں اس کے چہرے کو فکس کیا۔ کیا بتاؤں میں اپنے بارے میں؟ بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ماں اپنے بزنس میں مصروف رہتی ہیں، میرے لیے ان کے پاس بالکل وقت نہیں ہوتا۔ البتہ گھر لیٹ جاؤں تو ڈانٹ کر شاید خود کو تسکین دلاتی ہیں کہ وہ اپنا فرض نبھا رہی ہیں۔ اس سرزائیہ کہتے سر جھٹ۔ اچھا تم اپنا موڈ مت اسپائل کرو، میں ہوں نا، شادی کے بعد میرا سارا وقت صرف اور صرف تمہارے لیے ہوگا۔ اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھاتے گویا اپنی بات کی یقین دہانی کرائی۔ رانیہ نے ایک نظر اس کے ہاتھ کے نیچے دبے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری تھی۔ ویٹر کھانا سرو کرنے لگا تو ابتسام نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ بھی ہاتھ اپنی گود میں رکھی پیچھے ہو بیٹھی۔ ویسے تم بتاؤ، تم نے مجھے کب دیکھا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی؟ ابتسام کو دیکھتی وہ اپنی گود میں رکھے اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے رگڑ رہی تھی۔ یہ وہی ہاتھ تھا جو کچھ دیر پہلے ابتسام کی ہتھیلی کے نیچے تھا۔ تم فلک کی برتھ ڈے میں آئی تھی نا؟ اس سرخ لباس میں لپٹی تم مجھے پہلی نظر میں ہی آنکھوں کے ذریعے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا گمبھیر لہجہ یکلک تھی جذبات سے بوجھل ہو چلا تھا۔ رانیہ کے لبوں پر ایک فخریہ مسکان پھیل گئی، ایک فتح مندی کا احساس دل میں سکون کی طرح سرایت کر گیا تھا۔ چلو کھانا کھائیں۔ ابتسام کی بہکتی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے کھانے پر دھیان دلایا تو وہ بھی سر ہلاتا کھانا نکالنے لگا۔ البتہ نگاہیں وقفے وقفے سے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ خدا غارت کرے ایسے شخص کو جس نے اتنی جرت کی۔ فرحت تعصب سے وقار کو دیکھتی ان پر حملہ کرنے والے کو کوس رہی تھیں۔ اشفاق نے چہرے پر ناگواری لاتے پہلو بدلا، جبکہ وقار نظریں جھکائے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک نگاہ بھی اس غدار پر نہ ڈالی تھی۔ ان کی یہاں موجودگی محض ان کی اذیت میں اضافہ کر رہی تھی۔ البتہ وہ ابتسام اور فرحت کو اشفاق کے کرتوتوں کے بارے میں باخبر ہونے یا نہ ہونے کے متعلق شش و پنج میں مبتلا تھے۔ السلام علیکم تایا ابو۔ فلک ابھی یونیورسٹی سے لوٹی تھی کہ باہر اشفاق صاحب کی گاڑی دیکھ کر ان کی آمد کے متعلق پتہ چلا تو خوشی سے چہکتی ان کے ساتھ آ لگی۔ ارے میری فلک بٹیا کیسی ہے؟ اشفاق نے اسے ساتھ لگاتے ایک جتاتی نگاہ وقار پر ڈالی
جو ناگواری سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ خود کو بے بسی کی انتہاؤں پر محسوس کرتے ان کا بس نہ چلتا تھا کہ اس شخص کو اپنی بیٹی اور اپنے گھر والوں سے دور اٹھا کر پھینک دیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر آپ سے خفا ہوں۔ آپ اتنے دنوں بعد آئے ہیں، فلک نے منہ بسورتے شکوہ کیا۔ اور آپ کیسی ہیں تائی ماں؟ پھر فرحت کے ساتھ لپٹ گئی۔ ارے میرا بیٹا، مجھ سے خفا نہ ہو، بس آپ کے تائی ابو تھوڑے بزی تھے اس لیے نہ آ سکے، مگر آپ کے لیے بہت اچھے اچھے گفٹ ضرور لایا ہوں امریکہ سے، اور دیکھو فارغ ہوتے ہی آ گیا میں۔ جی نہیں، سارا کریڈٹ خود لے گئے۔ فلک بیٹا، آج بھی میں نے انہیں کہا تو تب کہیں آئے ہیں یہ۔ فرحت صاحبہ نے بھانڈا پھوڑا تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ عبیرہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھیں، جبکہ وقار کے لیے یہ مناظر ناقابل برداشت تھے۔ نورے جائیں، پہلے فریش ہو جائیں۔ وقار نے بظاہر معمولی انداز میں کہا تو وہ اوکے ابھی آئی کہتی اوپر چلی گئی۔ ویسے کچھ معلوم ہوا کہ کس نے کیا یہ؟ فرحت نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ بھابھی، عنقریب سب پتہ بھی چل جائے گا اور وہ شخص پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو کر اپنی ذلت دکھے گا انشاءاللہ۔ ان کے لہجے کی پختگی پر اشفاق کو اپنے کانوں میں دہکتے انگاروں سی تپش محسوس ہوئی۔ انجام بہت قریب ہے اس ملعون کا، بس اس درندے کا چہرہ ایک دن بے نقاب ہو کر رہے گا۔ تیاری مکمل ہے۔ وقار کا بدلحاظ انداز اشفاق کے لیے کھلی چتاونی تھا۔ ان کی نشست پر کانٹے اگئے۔ وہ یکدم اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ فرحت، چلیے مجھے ایک ضروری کام ہے۔ پر اشفاق بھائی، ابھی لنچ تیار ہو رہا ہے، ایسے نہ جائیں، عبیرہ نے فوراً ٹوکا۔ نہیں عبیرہ، ضروری کام ہے، پھر آؤں گا، انہوں نے قطعی انداز میں کہہ کر فرحت کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ چلیں، خیال رکھیے گا۔ فرحت عبیرہ سے گلے ملتی ان کی پیروی میں باہر نکل گئیں۔ عبیرہ انہیں چھوڑنے کے لیے باہر تک آئیں، جبکہ وقار وہیں بیٹھے نفرت سے انہیں جاتا دیکھتے رہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی انکل، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں بروش بیٹا، تم کیسے ہو؟ الحمدللہ انکل۔ کہیے کیسے یاد کیا؟ خیریت؟ ابھی دفتر سے گھر لوٹ رہا تھا کہ راستے میں وقار کی کال آ گئی۔ گاڑی سائڈ پر روک کر اس نے کال اٹھائی۔ بیٹا، مجھے تم سے ایک کام ہے، کیا تم شام کو گھر آ سکتے ہو؟ وقار کے لہجے میں بے چینی تھی۔ گھر؟ زیر لب دہراتے فلک کی بات یاد آئی۔ کوئی ضرورت نہیں آنے کی۔ جی انکل، میں آ جاؤں گا۔ فلک کی بات کو نظر انداز کرتے اس نے حامی بھر لی کہ اس بے وقوف لڑکی سے زیادہ وقار کی ضروری بات زیادہ اہم تھی۔ ڈوبتے سورج کی نارنجی کرنیں نیلے آسمان پر بکھرتی دلکش منظر پیش کر رہی تھیں، کسی ہنرمند مصور کا شاہکار ہو جیسے، جو رنگوں سے بخوبی کھیلنا جانتا ہو، جو دیکھنے والوں کو پہلی ہی نظر میں مسحور کر دے کہ زبان سے بے ساختہ پھسل جائے۔ بہت خوب۔ اس وسیع و عریض افق کے سائے میں بیلوں سے ڈھکا ہمدانی ہاؤس پوری شان کے ساتھ کھڑا تھا، جس کے مکین اس وقت لان میں ڈیرا ڈالے بیٹھے ہوئے تھے۔ شام کی تر و تازہ ہوا اپنے اندر تازگی کا احساس سموئے خوشبوؤں کا بازو تھامے کبھی یہاں تو کبھی وہاں ٹھہرتی فضا کو معطر کر رہی تھی۔ دن کے وقت گرمی اپنے جوبن پر ہوتی تھی، مگر شام کا آغاز ہوتے ہی حبس اور گرمی میں کمی واقع ہو جاتی تھی۔ یہ لیجیے آپ کی چائے، عبیرہ نے سوسر وقار کی طرف بڑھائی۔ شکریہ۔ کیا ہوا، میرا بیٹا چائے نہیں پیے گا؟ وقار نے کپ تھامتے ایک نظر فلک پر ڈالتے اسے مخاطب کیا، جو فون میں سر گھسائے بیٹھی تھی۔ فلک نے ان کے پکارنے پر سر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر ناک چڑھا کر نفی میں گردن ہلاتی واپس فون میں محو ہو گئی۔ ہارن کی آواز پر سب نے بیک وقت گیٹ کی جانب دیکھا، جہاں سے ایک سیاہ کرولا گیٹ سے اندر داخل ہوتی ڈرائیو وے پر آ کر رکی۔ یہ کون آ گیا؟ فلک نے بڑبڑاتے ہوئے پرتجسس نگاہ گاڑی کے کھلتے دروازے پر ڈالی، جہاں سے سیاہ جینس میں لپٹی ٹانگ برآمد ہو رہی تھی، اور پھر وہ پورا کا پورا باہر نکل آیا۔ نکلتے ہی سب سے پہلے اس کی نظریں فلک سے ٹکرائیں، جو ہوشیاری کا مظاہرہ کرتی اگلے لمحے ہی زاویہ تبدیل کر چکی تھی، جبکہ وہ اچھے سے اس کی حرکت نوٹ کر چکا تھا۔ ایک مدھم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھر کر معدوم ہوئی۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ پرخلوص لہجے میں وقار سے خیریت دریافت کرتے مصافحہ کیا۔ عبیرہ اور وقار اٹھ کر اس کے پاس جا چکے تھے، جبکہ وہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتی خاموشی سے ٹانگ جھلاتی فون پر اسکرال کرتی رہی۔ آئی ایم فائن بیٹا، اور آنٹی آپ کیسی ہیں؟
اب کہ اسے عبیرہ کو مخاطب کیا۔ الحمدللہ بیٹا، آؤ بیٹھو۔ عبیرہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے خیر مقدمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے شام کی چائے میں شرکت کرنے کی دعوت دی، جو کہ اس نے بخوشی قبول کی اور میزبانوں کے ہمراہ کرسیوں پر آ بیٹھا۔ السلام علیکم، کیسی ہو فلک؟ اس کی غیر متوقع سلامتی پر فلک نے چونک کر اسے دیکھا، پھر عبیرہ کو جو اسے دیکھ کم گھور زیادہ نہیں تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ عبیرہ کی گھوریوں کے پس پردہ مفہوم کو سمجھتے اس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جبراً حال بھی پوچھ ڈالا کہ پچھلی دفعہ کی بدتمیزی کی وہ عینی شاہد تھیں، اور اگر غلطی سے بھی اس دفعہ فلک غلط رویہ اختیار کر لیتی تو پھر اس کی عبیرہ سے وہ شامت آنی تھی کہ خدا کی پناہ۔ فائن، دل ہی دل میں حیران ہوتے اس نے جواب دیا، آپ نائس۔ دوسری طرف اس کے آپ کہہ کر عزت دینے پر بھی حیرت ہوئی، ورنہ یہ لڑکی صرف طنزیہ آپ ہی کہتی تھی۔ عبیرہ ایکسکیوز کرتی اندر چلی گئیں۔ جی انکل، آپ نے کوئی اہم بات کرنی تھی؟ ذرا توقف کے بعد بروج نے انہیں مخاطب کیا، جو پرسوچ انداز میں سامنے پودوں کو دیکھ رہے تھے۔ جواباً وقار نے اس کا کندھا تھپک کر گویا تھوڑا صبر کرنے کو کہا۔ کچھ ہی دیر میں عبیرہ باہر آتی دکھائی دی، ساتھ میں ملازمہ بھی تھی جو ٹرالی گھسیٹتی آ رہی تھی۔ آنٹی، تکلف کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں، لو۔ عبیرہ نے اسے ٹوکتے خوش دلی سے چائے کا کپ پیش کیا۔ اور آج ڈنر بھی کر کے جانا۔ سوری آنٹی، لیکن ڈنر تک نہیں رک پاؤں گا، مجھے چند ایک ضروری کام نمٹانے ہیں۔ بروج نے سہولت سے انکار کیا۔ چلو نیکسٹ ٹائم صحیح، عبیرہ نے کرسی پر بیٹھتے کہا۔ اور بھائی آج کل کیا چل رہا ہے؟ کچھ خاص نہیں انکل، بس آفس کی نارمل روٹین، البتہ نیکسٹ منتھ تک کوئٹہ جانا ہے الیکشن سیکیورٹی کے لیے۔ بروج نے چائے پیتے سرسری سی اطلاع دی۔ بھائی تمہارے بابا کی کال آئی تھی، ایک ریکویسٹ کر رہے تھے۔ وقار کی لبوں پر جاندار سی مسکراہٹ پھیلی۔ بابا کی کیا ریکویسٹ تھی؟ بروج نے تجسس سے پوچھا۔ یہ کہ تم شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہے، جبکہ وہاں اسد اور بھابھی خالصتاً دیسی لڑکیاں تلاش کر رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو پسند آ جائے۔ وقار کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، بروج کے لبوں سے ایک جی دار قسم کا کہکہ برآمد ہوا۔ تو یعنی اب انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ مجھے کنونس کریں؟ وہ نفی میں گردن ہلاتا ہنستا چلا گیا۔ فلک نے ایک پل کو نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اللہ کرے تم جن کی زندگی میں کوئی ایسی چڑیل آئے جو تمہارا جینا حرام کر دے۔ ہائے کتنا سکون ملے گا مجھے۔ فلک نے دل میں کہتے ذہن کے پردے پر اس کا ابتر روپ تصور کیا تو مانو دل میں سکون ہی سکون سرایت کر گیا۔ تو بھائی اس میں ایسی کوئی بری بات بھی نہیں ہے، مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی، زندگی پاؤنڈ ہو جاتی ہے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ کل کو اگر اللہ نے نصیب میں رکھا ہوا تو سبب بھی بن جائے گا، اور جو نصیب میں ہوگی وہ بھی مل جائے گی۔ فی الحال تو کھل کر سانس لوں۔ بروج کی عجیب منطق پر عبیرہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ نہیں تو تمام مرد یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد بیوی ان کی زندگی کے آرام و سکون میں رکاوٹ بن جاتی ہیں؟ عبیرہ تلملائی۔ ایسا کوئی غلط بھی نہیں سمجھتے۔ وقار نے درمیان میں لقمہ دیتے فوراً زبان دانتوں تلے دبائی۔ پوچھتی ہوں میں آپ سے بعد میں کہ کون کون سی خوشیوں پر رکاوٹ بنی ہوں میں آپ کی؟ عبیرہ نے مصنوعی خفگی سے کہتے رخ موڑ لیا۔ وقار نے نظر بچاتے کانوں کو ہاتھ لگائے، جبکہ فلک اور بروج بیک وقت کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ اچھا یوں خفا تو نہ ہونا، مذاق کر رہا تھا میں، وقار نے لجاجت سے کہتے ان کا ہاتھ تھاما۔ رہنے دیں بس، عبیرہ نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے اسد سے کہہ دینا ہے کہ بھائی خود ہی کنونس کر لو، اس چکر میں میری اپنی بیوی روٹھ گئی ہے۔ وقار نے ہوا میں ہاتھ بلند کرتے گویا بیک آؤٹ کرنے کا فیصلہ سنایا۔ آسمان پر تیرتی بدلیوں کے عقب میں چھپے چاند نے اداسی سے یہ ہنستے مسکراتے چہرے دیکھے، پھر تعصب سے بدلیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ شام پر بھی اداسی چھانے لگی کہ یہ بیٹھک شاید آخری تھی۔ وقار سے مل کر آنے کے بعد سے اب تک اشفاق جنجوعہ کسی زخمی شیر کی طرح غرا رہے تھے۔ وحید ایک کونے میں کھڑا طیش کے عالم میں انہیں دائیں بائیں ٹہلتا دیکھ رہا تھا۔ مجھے چیتاونی دے رہا ہے، مجھے دھمکی دے رہا ہے، وہ مجھے ختم کرے گا، مجھے بے نقاب کرے گا۔ بپھرے شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے پیپر ویٹ اٹھا کر زور سے میز پر پٹکا، جس سے میز کا کانچ کرچی کرچی ہو گیا۔ اس سے پہلے ہی میں تمہارا انجام تمہیں دکھاؤں گا وقار ہمدانی، تم شاید مجھے ابھی تک اپنا بھائی سمجھ رہے ہو،
پر تمہیں کیا معلوم کہ اشفاق ہمدانی بدلے کی آگ میں جھلس کر مر گیا ہے۔ اب وہ صرف اشفاق جنجوعہ ہے، ایک ایسی آگ جو تمہارے پورے گھر کو بھسم کر دے گی۔ وحید، حکم سرکار، تمہارے پاس آخری موقع ہے۔ جیسا جیسا میں کہہ رہا ہوں اگر ویسا نہ ہوا، اگر تم نامراد لوٹے تو تمہارا یہ گلا کاٹ کر تمہارے جسم کو کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ اس کے گریبان کو دبوچ کر اسے اچھی طرح انجام سے روشناس کرواتے پیچھے کو دھکیل دیا۔ سرکار، آپ کا یہ خادم آپ کو پکا کام کر کے دکھائے گا، وحید نے سر جھکاتے یقین دہانی کرائی۔ جاؤ، انتظام کرو، سب کچھ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے کہا ہے۔ جی سرکار، وحید سر ہلاتا برق رفتاری سے باہر نکل گیا۔ آج کی رات تمہاری آخری رات ہوگی، کل کے سورج کے بعد تم روشنی نہیں دیکھ پاؤ گے، مرنے کے لیے تیار رہنا۔ کچھ ہی دیر بعد وقار بروچ کو اپنے ساتھ اسٹڈی میں لے آئے تھے۔ ملازمہ سے کہہ کر سب کو کہلوا دیا تھا کہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ بروچ کرسی پر بیٹھا انہیں الماری کے لاکر سے کچھ نکالتا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ واپس مڑے تو ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سیاہ ویلویٹ کی پوٹلی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ اب میری زندگی کتنی رہ گئی ہے، بس چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کا فرض اور اس دھرتی کی خاطر لہو کا قرض ادا کرتا جاؤں۔ انہوں نے تمہید باندھتے چند پل کا وقفہ لیا، پھر گویا ہوئے، پر شاید میرے دشمن یہ نہیں چاہتے، تبھی تو دن بدن زندگی کی امید دم توڑتی جا رہی ہے۔ ایسے میں تمہیں جو امانت سونپی تھی یہ اس کی کنجی ہے۔ انہوں نے پوٹلی کی ڈوری ڈھیلی کر کے اس میں سے ایک سلور چھوٹی سی چابی نکالی۔ وہ چابی مختلف تھی، ایک تو ننھا سا سائز، اوپر سے اس کے گول والے حصے پر ایک پتھر جوڑا تھا، شاید ڈائمنڈ تھا۔ ڈائمنڈ کم پینڈنٹ زیادہ لگتا تھا۔ پھر واپس پوٹلی میں رکھ کر بروچ کی جانب بڑھا دی، جسے اس نے تھام لیا۔ یہ کس کی چابی ہے؟ بروچ متجسس ہوا۔ یہ تمہیں وقت آنے پر پتہ چلے گا، اس کا تالا تمہیں مل جائے گا، پر صرف اسی صورت میں کہ میں زندہ نہ ہوں۔ میں اپنے بعد عبیرہ یا نورے کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا، اسی لیے یہ امانت تمہیں سونپ رہا ہوں۔ انکل، اس جہد میں بھی ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں، اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ بروچ کے لہجے میں جوش و جذبہ پوشیدہ تھا، مصنوعی پن کی رتی برابر بھی نمک نہیں تھی۔ نہیں کیپٹن، میں نے تمہاری زندگی پہلے ہی خطرے میں ڈال دی ہے، مزید نہیں ڈال سکتا۔ اگر تم میرا یہ کام کر سکو تو اس وطن کی مٹی کا ذرہ ذرہ تمہارا ممنون رہے گا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی پاک ذات پر تو توکل رکھیں، انشاءاللہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے اسے خود سے ہی انجام تک پہنچائیں گے۔ چاہتا تو یہی ہوں مگر… انہوں نے کچھ بات ادھوری چھوڑ دی۔ ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد بروچ اجازت لے کر باہر نکل آیا۔ آسمان پر تیزی سے سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ گہرے بادلوں کے سینے میں گرجتی چمکتی آسمانی برق بادلوں کے ساتھ مل کر کوئی سازش رچا رہی تھی۔ وہ ڈرائیو کرتے دوران مسلسل ان کی کہی گئی باتیں سوچ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر بھی یہی باتیں اس کے ذہن میں گردش کرتی رہیں۔ ملازم سے کافی منگوائی اور نیوز چینل لگا کر بیٹھ گیا۔ نیب نے سابق وزیر اعظم کو طلب کر لیا۔ رینجرز کی بڑی کارروائی، 3 دہشت گرد ہلاک، بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے ایک بڑی فوڈ کمپنی پر ریڈ۔ کمپنی کو نوٹس، ایک نجی ہسپتال کے مردہ خانے سے 2 لاشیں غائب، ہاسپٹل انتظامیہ بے خبر۔ آج اسلام آباد سمیت پنجاب کے بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی۔ نیوز اینکر مختلف انداز میں خبریں پڑھ رہا تھا۔ بروچ بے دلی سے ٹی وی بند کر کے کافی کا مگ تھامے کمرے میں چلا آیا۔ ایک دفعہ پھر سے ان تمام سوچوں نے دماغ پر دھاوا بول دیا اور اب وہ کافی کے گھونٹ بھرتا فرصت سے اپنی سوچوں میں مگن تھا۔ پوری رات بادل ٹوٹ کر برسے تھے، البتہ صبح مطلع صاف تھا۔ فلک معمول کے مطابق ڈرائیور کے ہمراہ یونیورسٹی کے لیے نکلی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے نیند کے خمار میں ڈوبی تھی کہ جھٹکے سے گاڑی روکنے پر بوکھلا کر اٹھی۔ کیا ہوا؟ بی بی جی، وہ ایک بچہ اچانک سامنے آ گیا تھا۔ ڈرائیور نے گردن موڑ کر اطلاع دی۔ رکیں، میں اسے بتاتا ہوں۔ ڈرائیور تیش کے عالم میں باہر نکلنے لگا۔ چاچا رہنے دیں، آپ چلیں۔ فلک نے گاڑی چلانے کا اشارہ کیا مگر پھر اسی وقت روک دیا۔ وہ لڑکا اب فلک کی سائیڈ کی کھڑکی بجا کر منت کے سے انداز میں ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ فلک نے بیگ سے 1000 کا نوٹ نکال کر شیشہ نیچے کر کے اس کی طرف بڑھایا۔
نہیں باجی، پیسے نہیں چاہیے، میری مدد کر دو، میری امی وہاں گری ہوئی ہیں، انہیں ہسپتال لے کر جانا ہے، تو اپنا فون دے دو، کال ملا کر واپس دے دوں گا۔ ہم آپ کی ماما کو ہسپتال لے چلتے ہیں۔ فلک دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ اس وقت سڑک پر زیادہ رش نہیں تھا، قریب 11 بجے کا ٹائم تھا۔ نہیں، میں ابا کو بلاؤں گا، وہی لے جائے گا، بس فون دے دو۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے ہاتھ جوڑ کر التجا کی، اور دوسری طرف فلک صدا کی نرم دل فوراً فون نکال کر اسے دیا۔ وہ جلدی سے اس پر انگلیاں چلانے لگا۔ بی بی جی لیٹ ہو رہا ہے۔ ڈرائیور نے اسے مخاطب کیا تو وہ اسے انتظار کرنے کا کہہ کر واپس لڑکی کو دیکھنے لگی، جو بار بار فون کان سے لگا کر ہٹا لیتا، جیسے دوسری طرف لائن بزی ہو۔ وہ اس وقت پل پر کھڑے تھے، جہاں آنے جانے والی گاڑیاں ویسے ہی کم تھیں، اوپر سے آبادی بھی نچائی پر تھی۔ تبھی دور سے 2 موٹر سائیکل سوار ان کی طرف آتے دکھائی دیے۔ فلک نے دھیان نہ دیا، مگر ان کے قریب پہنچتے ہی وہ دونوں بائک کو ایک جھٹکے سے بریک لگا کر ان کی طرف برق رفتاری سے لپکے۔ فلک ایک دم سہم کر گاڑی سے جا لگی۔ ان دونوں نے ماسک اور پی کیپس پہن رکھی تھیں۔ ایک نے بیلٹ میں چھپائی گن پر سے شرٹ ہٹا کر انہیں دکھائی، جبکہ دوسرا آستین میں سے جھانکتا چاقو دکھاتا فلک کے قریب آیا۔ جو کچھ بھی ہے خاموشی سے دے دو، ایک نے دھمکاتے ہوئے مال کا تقاضا کیا، جبکہ دوسرا ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر اسے لوٹ رہا تھا۔ فلک نے خوفزدہ ہو کر اپنا والیٹ انہیں تھما دیا۔ بھائی، فون ادھر ہی ہے پہلے سے، بچے نے عیار مسکراہٹ کے ساتھ فون ہوا میں لہرایا۔ فلک پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ! آج واقعی نیکی گلے پڑ گئی تھی۔ چل، اب گاڑی سے اتر۔ اندر بیٹھے شخص نے ڈرائیور سے موبائل والیٹ جھپٹ لینے کے بعد گاڑی کی چابی بھی چھین لی اور اسے گاڑی سے باہر دھکیل دیا۔ اچک کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ وہ بچہ بھی دوڑ کر دوسری طرف آ بیٹھا، جبکہ دوسرے نقاب پوش نے جلدی سے اپنی بائک سٹارٹ کی اور دونوں ہوا سے باتیں کرتے نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ فلک آنکھیں پھاڑے شل اعصاب کے ساتھ پیچھے اڑتی دھول کو دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیور ہنوز سڑک پر پڑا تھا، نہ جانے وہ اٹھ کیوں نہیں رہا تھا۔ فلک نے کراہنے کی آواز سنی تو چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی سفید شرٹ خون آلود ہو چکی تھی۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ یا اللہ، چاچا، آپ ٹھیک ہیں؟ خوف سے لرزتی مدھم آواز میں اس نے پوچھا، مگر ڈرائیور دھیرے دھیرے غنودگی میں جا رہا تھا۔ سڑک پر دور ایمبولینس کا سائرن چنگارتا سنائی دیا۔ شاید کوئی ایمبولینس تھی جو آ رہی تھی۔ فلک جلدی سے مڑ کر سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی ہو کر زور زور سے ہاتھ ہلانے لگی۔ ایمبولینس کا ڈرائیور اس کے پاس آ کر گاڑی روک چکا تھا۔ 2 آدمی تیزی سے نکلے اور زخمی ڈرائیور کو اٹھا کر ایمبولینس میں ڈالا۔ بی بی، آپ بھی آئیں، جلدی کریں، وقت نہیں ہے۔ ڈرائیور نے ساکت کھڑی فلک کو پکارا تو وہ بند دماغ کے ساتھ تعمیل کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اگر اپنے حواس قابو میں ہوتے تو صورتحال کو سمجھ جاتی، مگر اس پورے سانحہ نے اس کے اعصاب مفلوج کر دیے تھے۔ مگر ابھی یہ انجام نہیں تھا، اسے ابھی بہت کچھ سہنا تھا۔ ہیلو، کہو نورے۔ وقار مصروف سے چند فائلز کا جائزہ لے رہے تھے کہ فلک کی کال آنے لگی۔ اپنی بیٹی کی سلامتی چاہتے ہو تو فوراً اپنی بیوی کو لے کر مطلوبہ پتے پر پہنچو۔ اگر ہوشیاری کی تو یاد رکھنا، تیری بیٹی کے ساتھ وہ کریں گے کہ نہ زندوں میں رہے گی نہ مروں میں۔ سمجھ آئی وقار ہمدانی؟ اور کوئی ہوشیاری نہیں۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ ہیلو، وقار چلانے لگے، مگر کال کٹ چکی تھی۔ انہوں نے ری ڈائل کیا، مگر فون سوئچ آف تھا۔ انہوں نے ڈرائیور کا نمبر ملایا، مگر جواب ندار۔ یا اللہ، میری بیٹی کی حفاظت فرما۔ وہ گاڑی کی چابیاں جھپٹتے تیزی سے دفتر سے نکلے۔ ہیلو ابیرہ، جو بھی کر رہی ہیں سب چھوڑ دیں، میں 5 منٹ میں آپ کو پک کرنے آ رہا ہوں۔ تیز رفتاری میں گاڑی بھگاتے وہ CMH راولپنڈی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ آنکھوں کے سامنے بار بار دھندلی چادر تن جاتی، جسے وہ ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے رگڑ رہے تھے۔ دوسری طرف ابیرہ ان کی اچانک فون کال پر حیران و پریشان گیٹ تک آ گئی تھیں۔ وقار نے گاڑی روک کر انہیں جلدی سے اندر بیٹھنے کو کہا۔ پر وقار، ہوا کیا ہے، بتائیں تو، سب ٹھیک ہے؟ ابیرہ کا وجود اس وقت خدشوں کی زد میں تھا۔ برے برے خیالات ذہن میں دندناتے پھر رہے تھے، مگر کسی ایک کا بھی جواب نہیں مل رہا تھا۔ گاڑی تیزی سے شہری آبادی سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ وقار، کچھ تو بتائیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ ابیرہ نے روتے ہوئے منت کی۔ بروچ کو کال ملائیں۔ ان کی بات پر فوراً ابیرہ نے بروچ کا نمبر ڈائل کر کے فون اسپیکر پر ڈالا۔ چند گھنٹیوں کے بعد بروچ کی گمبھیر آواز ابھری۔
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अंकल, भरूच। नूरे नूरे उन लोगों के पास है। मैं और अबीरा उनके बताए गए पते पर जा रहे हैं। शायद जिंदा वापस ना आ सकें। तो मेरी अमानत को संभाल कर रखना। मेरे बाद हकीकत तुम्हीं को सामने लानी है। समझ रहे हो? वकार की हालत जो आखिरी वक्त में अपनी वसीयत को हकदारों तक पहुंचाना चाहता है। अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? हो सकता है ये उनकी कोई चाल हो। आप कंफर्म तो कर लें। बरूच को ऐसा लगा जैसे कोई तेज रफ्तार ट्रेन उसके ऊपर से गुजरती उसके परखचे उड़ा गई हो। नूरे का फ़ोन उनके पास है, ड्राइवर का फ़ोन बंद है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है बरूच। बस अगर मेरे बाद मेरी बेटी बच गई तो उसकी हिफाजत करना वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अब इस दुनिया में सिर्फ एक तुम हो जिस पर मैं यकीन कर सकता हूँ। उसे अपनों के मखौटे के पीछे छुपे भयानक और खौफनाक भेड़ियों से बचा लेना। उसे बताना कि उसके बाबा उसे बहुत प्यार करते हैं। आखिर में उनकी आवाज़ रंध गई थी। तभी टायरों के ज़ोर से चिलचिलाने की आवाज़ मोबाइल में गूंजी और फिर कॉल कट गई। हेलो, हेलो वकार अंकल, हेलो। बरूच पागलों की तरह चिल्ला रहा था, मगर जवाब देने वाले अब नहीं रहे थे। कैसा लगता है जब कोई अपना पल पल आपसे दूर जा रहा हो, जब लम्हा लम्हा बेजान होते जिस्म को खुद में भेज रहे हों, मगर परवास करती हुई रूह को रोक ना पाए। यकीनन बेबसी की इंतहा होगी। कुछ ऐसी ही बेबसी इस पल बरूच को महसूस हो रही थी। वो दीवाना वार वकार हमदानी का नंबर मिला रहा था, मगर जवाबन चलती साबका रिकॉर्डेड टेप उसे मायूसी की अथाह गहराइयों में धकेलती जा रही थी। अब वो हारिस का नंबर मिला रहा था। हेलो हारिस, एक नंबर फॉरवर्ड किया है, प्लीज़ जल्दी से उसकी आखिरी लोकेशन पता करो। ओके ब्रदर। हारिस उसकी जल्दबाजी और बदहवासी महसूस करने के बावजूद पूछते पूछते रह गया। बरूच बिना अफसर को मतला किए ऑफिस से निकल आया था। हालांकि उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता था, मगर फिलहाल ये मसला मौजूदा मसले के सामने बेवकत था। हाँ हेलो। उसने ड्राइव करते दौरान ही कॉल रिसीव की। इस नंबर की आखिरी लोकेशन सेक्टर B17 के पास की है। अब फ़ोन स्विच ऑफ है। हारिस ने सामने स्क्रीन पर नज़रें दौड़ाते इतला दी। ओके। बरूच की स्याह करोला अब तेज़ी से शहरी आबादी से दूर होती जा रही थी। वो सेक्टर B17 से कदरे आगे आ चुका था कि एक जगह सड़क से नीचे खुले मैदान में लोगों का गैर मामूली रश देखकर वो रुका। सड़क पर एक बड़ा ट्रक आड़ा तिरछा खड़ा था। आगे का हिस्सा अंदर धंस चुका था, जैसे किसी भारी शय से टकराया हो। वो सुखप्रवी से ढलान से नीचे उतरा। चमकीला सूरज सवा नेज़े पर चमकता शायद आज गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के दर पे था। वो पसीने में शराबोर गहरे गहरे सांस लेता लोगों को चीरता आगे बढ़ रहा था। आखिरी शख्स को हटाकर सामने का मंजर दिल दहला देने को काफ़ी था। एक जली हुई गाड़ी जिसके एक तरफ एक एम्बुलेंस और दूसरी तरफ रेस्क्यू की गाड़ी खड़ी थी। जली हुई गाड़ी में से अभी भी धुआं उठ रहा था। सब उसके आर्मी के यूनिफॉर्म की वजह से दिलचस्पी से उसे देख रहे थे। एम्बुलेंस लाशें अंदर रखकर अपना मखसूस सायरन बजाती ढलान से ऊपर को जा रही थी। क्या हुआ है यहाँ? बरूच ने गाड़ी की तरफ बढ़ते रेस्क्यू के एक एहलकार को रोका। ये गाड़ी रुकी हुई थी सड़क किनारे। वहाँ से तेज़ रफ्तार ट्रक बेकाबू होता उससे टकराया और गाड़ी उड़ती हुई यहाँ आ गिरी और आग भड़क उठी। एहलकार ने जितनी बात मालूम थी बरूच को मनोन सुना दी। गाड़ी में कौन था? एक मर्द और औरत थे साहब। दोनों ने आप जैसी वर्दी पहनी हुई थी। हजूम में से एक शख्स आगे आकर खुद ही बताने लगा। मैं वहाँ काम करता हूँ। जब ये हादसा होते देखा तो दौड़ कर आया, पर तब तक आग भड़क उठी थी। अंदर से मर्द और औरत चिल्ला रहे थे, पर बेचारे झुलस गए। वो दूर एक छोटी सी दुकान की तरफ इशारा करता किसी रटे रटाए तोते की तरह बोल रहा था। बरूच को किसी सूरत तसल्ली नहीं हो रही थी। अभी भी एक मामूली सी उम्मीद बाकी थी कि शायद ये वो दोनों ना हो। खुद को हौसला दिलाता वो वापस अपनी गाड़ी में आया। अब उसका रुख अस्पताल की जानिब था, जहां लाशें लेकर गए थे। वापसी के सफर में उसने एक पुलिसमैन वैन को जाए वकुआ की तरफ बढ़ते देखा था। इस सब से दूर अशफाक जंजुआ अपने दफ्तर नुमा कमरे में बाजू पुष्प पर लपेटे इस्तरारी कैफियत में दाएं बाएं टहलते नजर आ रहे थे। इसी वक्त वही दरवाज़ा खटखटाकर अंदर दाखिल हुआ। उसका खुशी से तमतमाता चेहरा इस बात का सबूत था कि वो अपने मकसद में कामयाब ठहरा है। सलाम सरकार। मुअद्दब अंदाज में सर को खम देकर सलाम किया। मुझे खुशखबरी सुना दो वहीद।
سناؤ وہ خبر کہ جسے سننے کو میرے کان ترس رہے ہیں، وہ بے قراری سے بولے۔ سرکار، ایک ایک کام بالکل درست ہوا ہے، 19-20 کا بھی فرق نہیں آیا، وحید نے اپنی 32 کی نمائش کے ساتھ اطلاع دی۔ شاباش، بہت خوب وحید۔ وہ اس کا کندھا تھپکتے کرسی پر جا بیٹھے۔ ان کے اقتدار کو لاحق سب سے بڑا خطرہ آج انہوں نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ پورے وجود پر عجیب سرشاری پھیل رہی تھی۔ سر، میڈیا والوں کو حادثے کی خبر پہنچا دی ہے۔ اس لڑکی کا اب کیا کرنا ہے؟ اس کی بھی گمشدگی کی اطلاع ساتھ ہی میڈیا کو دے دو، اور باقی سب کچھ پلان کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور وہ زخمی ڈرائیور کہاں ہے؟ یاد آنے پر جلدی سے پوچھا۔ صاحب، ہم نے وقت پر ایمبولینس بھیج دی تھی، وہ ڈرائیور ہسپتال میں زیر علاج ہے اب۔ دھیان رہے وہ کسی بھی طرح سامنے نہ آنے پائے۔ جی سرکار۔ اب سارے معاملات صحیح سے دیکھ لینا اور پیسوں کے لفافے بھی بھیجوا دینا چینلز کو۔ جی صاحب، جو حکم آپ کا۔ وحید باہر نکل گیا۔ اب وقار ہمدانی، تم اوپر بیٹھ کر میرے خلاف تحقیقات کرو۔ سوری عبیرہ بھابھی، آپ ناحق ماری گئیں، پر کیا کروں؟ وہ اکیلے مرتے تو آپ کیسے جی پاتی؟ اپنی بیٹی کی فکر نہ کرنا، میں ہوں نا اس کا تایا جان۔ ان کا شیطانی کہا پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ بریکنگ نیوز۔ ناظرین، آپ سب کو بتاتے چلیں کہ ملک کے مشہور و معروف منسٹر اشفاق جنجوعن کے چھوٹے بھائی بریگیڈیئر وقار ہمدانی اور ان کی اہلیہ کرنل عبیرہ ایک افسوسناک حادثے میں جاں بحق ہو گئے، کے نتیجے میں خالی کی حقیقی سزا ملے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حادثہ تیز رفتار ٹرک کی ٹکر کے باعث پیش آیا۔ جائے وقوع کے مناظر آپ اپنی ٹی وی اسکرینز پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ حادثے کے نتیجے میں گاڑی سڑک سے دور جا گری اور گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی، جس کی وجہ سے لاشیں جھلس گئی ہیں۔ یہ بیان ہے عینی شاہدین کا۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں اور یہ افسوسناک انکشاف ہوا ہے کہ گاڑی میں وہی دونوں سوار تھے۔ آئیے یہاں موجود انسپکٹر سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ جی سر، آپ کو کیسے انکشاف ہوا کہ یہ ان کی گاڑی ہے؟ گاڑی کی نمبر پلیٹ، اس کے علاوہ لاشوں پر وردیاں اور کچھ سامان جیسے کہ شناختی کارڈ کا کچھ حصہ، ان سب ثبوتوں کی بنا پر یہی انکشاف ہوا ہے کہ یہ ان کی ہی لاشیں ہیں۔ ہم ان کے دفتروں سے پتہ کر چکے ہیں، وہ دونوں وہاں موجود نہیں۔ بہت شکریہ سر۔ یہ تھے انویسٹیگیشن ٹیم کے انسپکٹر جو کہ جائے وقوع کا معائنہ کر رہے تھے۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر اس افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ بریگیڈیئر وقار ہمدانی اور ان کی اہلیہ حادثے کے نتیجے میں وفات پا گئے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ انہیں جانتے ہوں گے کیونکہ وہ اپنے اچھے کام کی وجہ سے اکثر اخبار کی زینت بنے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا منسٹر اشفاق جنجوعن کا چھوٹا بھائی ہونا بھی خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ بروز ساکھ ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ یہ پھٹ اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اتنی جلدی سب کچھ ہو جانا، یہاں تک کہ میڈیا کو بھی خبر مل جانا، یہ سب سازش تھی، سوچی سمجھی سازش۔ تو دشمنوں نے واقعی مار دیا تھا۔ وہ بدم سا کرسی پر گر گیا، کانوں میں جنگوں کی بات سنائی دے رہی تھی۔ نورے، کہاں ہو تم؟ ایک دم سے اس کا خیال آیا تو دل پھٹنے والا ہو گیا۔ وہ کیسے برداشت کرے گی یہ سب؟ یا اللہ، تجھے اس پر رحم نہیں آیا؟ یہ کیا ہو گیا یار اب؟ وہ سر ہاتھوں میں گرائے خاموشی سے اشک بہاتا رہا۔ دوسری طرف ابتسام اور فرحت سب اس خبر پر دہل اٹھے تھے۔ اشفاق دیکھیں کیا ہو گیا؟ یا میرے اللہ، یہ کیا قہر ٹوٹ پڑا ہے؟ فرحت دل پر ہاتھ رکھتی زمین پر بیٹھتی چلی گئیں۔ ماما، حوصلہ کریں۔ ابتسام تیزی سے ان کی طرف لپکا تھا۔ اپنے بابا کو کال کرو۔ یہ جھوٹ ہے ابتسام، ان سے پوچھو، انہیں بلاؤ، وہ روتی ہوئی اس سے کہہ رہی تھی۔ جی ماما، میں کرتا ہوں انہیں کال، اب حوصلہ کریں۔ ساجدہ، انہیں سنبھالو۔ ملازمہ کو ان کے پاس کھڑا کر کے وہ اپنا فون لیے باہر نکل گیا۔ فلک، میری بچی، یہ کیا ہو گیا؟ ہائے، کیسے برداشت کرے گی وہ اس غم کو؟ یا میرے اللہ! وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ دوسری طرف رانیہ بھی بہتی آنکھوں سے یہ خبر دیکھ رہی تھی۔ فلک، تم بھی میری طرح یتیم ہو گئی۔ اسے اپنے بابا کی یاد آئی تھی اور پھر وہ سر صوفے کی پشت پر ٹکا کر ان کی تصویر کو خود میں بھیجتے آنکھیں موند گئی۔ اشفاق لوٹے پوٹے حال میں بمشکل قدم اٹھاتے گھر میں داخل ہوئے۔ آنکھیں شدید سرخ اور چال میں لرزش تھی۔ فرحت انہیں دیکھتے ہی ان کی طرف آئیں۔ اشفاق، یہ سب کیا ہو گیا؟ کیسے ہو گیا یہ؟
फलक मेरी बच्ची अकेली हो गई, उसके पास चलें, वो उनका कंधा थामे लजाजत से बोली। वो लापता है बेगम। गिरने से अंदाज में सोफे पर बैठते लब कुशाई की। क्या मतलब लापता है? कैसे? आप क्या कह रहे हैं अशफाक? हाँ बेगम, पता नहीं कहाँ है मेरी गुड़िया, हमें चलना होगा। वो एकदम ही उठ खड़े हुए। लाशों की हालत अबतर है, ज़्यादा देर नहीं रख सकते, उन्हें दफनाना होगा। आप आ जाए, उनके घर जाना है। वो उन्हें साथ लेकर हमदानी हाउस चल पड़े। इब्तिसाम पहले से ही वहाँ मौजूद था। जिस वक्त वहाँ पहुँचे, ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बन चुका था। घर के बाहर भी लोगों का जमे गफ़ीर था। मीडिया वाले उनकी गाड़ी देखते ही अपने माइक और कैमरास थामे सिरत से उनकी तरफ आए। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आज के एपिसोड में दिया गया ट्विस्ट यकीनन आप सबको भी उदास कर गया होगा। मगर क्या करें, हक और सच के रास्ते पर चलने वालों को इसी किस्म की कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वक़ार हमदानी की बेटी फ़लक के साथ क्या हुआ और क्या अशफाक हमदानी का मकबूल चेहरा लोगों के सामने आ पाएगा, तो फिर हमारे साथ जुड़े रहिए। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पर इसकी आपको नेक्स्ट एपिसोड मिलेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।